वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौजूद अगर मैं खुश आमदीद जनाब गए थे असद कैसे साहब बड़ी चाह के साथ बड़ी उम्मीद के साथ जाकर दरवाज़ा खटखटाया कि ताड़ी मेहरबानी बुआ खोलो, मन बड़ी ज़रूरी गल करनी में तरना मैं बड़े ख़ास पैगाम लेके आया हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला। असद कैसे साहब बुआ खड़कान दे रहे जनाब, बजाते रहे दरवाज़ा, जैसे कहते हैं ना दुहाई देते रहे, माजी के ताल्लुकात की दुहाई देते रहे कि जनाब ताड़े ने बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, ताड़ी बड़ी मेहरबानी मेरी गल तो सुन लो। लेकिन जनाब वहाँ पर तो नो एंट्री का इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। अगलों ने अंदर से जवाब दिया, पाइन अन्ने हो, ये बाहर जो इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है ये आप ही के लिए लगाया गया है कि आपका यहाँ पर दाखिला मना है और किसी भी तरीके से कोई भी राब्ता करने की कोशिश मत करना। और लेकिन इसके बावजूद आप आ गए हैं, लिहाजा ये दरवाज़ा आपके लिए बंद हो चुका है, परमानेंटली क्लोज्ड। इसके ऊपर अब हम लिख के लगाने लगे हैं कि परमानेंटली क्लोज्ड। और ये परमानेंटली क्लोज होने का मतलब ये है कि जनाब अब आपके लिए किसी तरह का कोई रियायत नहीं की जाएगी। और असद कैसर साहब जो है वो बड़े चाह के साथ पता नहीं किस किस तरीके से राब्ते करके मिन्नतें तरले करके या इमरान खान को कोई नया सब्ज बाग दिखाकर जा रहे थे, लेकिन जनाब वो जो कहानी है वो उल्टी ही पड़ गई। बहुत ही बुरे तरीके से जो है उनको हजीमत का सामना करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब की तरफ से हालिया दिनों के अंदर जो यूरोपीय ममालिक की हुकूमतों को और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को जो खतूत लिखे गए हैं ना, जिसके अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बहुत ही ज़्यादा तौहीन अमेज़ अल्फाज लिखे गए थे, वो शायद असद कैसर साहब के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनने जा रहे हैं। और उसी के नतीजे में, उस खत के नतीजे में असद कैसर साहब के लिए दरवाज़ा तो दूर की बात है, वो कहते हैं तो चाती मार के जवाब देना। अगलों ने चाती मार के भी जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंभीर हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि इस राब्ते से नाकामी के बाद असद कैसर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ना सिर्फ एतराफ़ भी किया बल्कि उनकी तरफ से एक वीडियो बयान भी जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब मेरी तो उम्मीदों पर बह गया है पानी, मेरी तो उम्मीदों पर पड़ गई है ओस, और अब जो है ये कहानी अब कैसे आगे बढ़ेगी ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि उस वीडियो बयान में असद कैसर साहब ने और कौन कौन सी बात की, हमारे जो साबिक स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, और उन्होंने ये जो इतराफ़ किया है इसकी वजूहात क्या बन रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या असद कैसर साहब ने ये जो बुआ खड़काया था ये इमरान खान साहब से पूछ के खड़काया था, और अगर इमरान खान साहब से पूछ के खड़काया है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब की तरफ से जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया है उसके अंदर अभी भी इमरान खान साहब अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइश तलाश करने के लिए तगोदो कर रहे हैं, लेकिन वो गुंजाइश उनको मिल के नहीं दे रही। ये सारे सवालों पर, इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो और खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जिक्र किया था इमरान खान साहब की जमात पर पाबंदी के हवाले से बिल की, जो शहादत अवान साहब की तरफ से सेनेट के अंदर पेश किया गया। और इस बिल की मंजूरी के लिए मैंने आपसे ये वीडियो में बताया था कि जनाब हो सकता है कि इस बिल की मंजूरी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक ही आ जाए, लेकिन अब ये खबर आई है कि जनाब ये बिल जो है आज जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब उनकी तरफ से ड्रॉप कर दिया गया कि खुद हुकूमती जो इत्तेहाद की जमातें हैं जिसमें JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की है। बल्कि JUI और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स ने तो यहाँ तक एक बात कह दी कि जनाब ये बिल अगर मंजूर हो गया तो कल को ये जो बंदा है ये हमारी गर्दनों में भी फिट होना है, लिहाजा इस तरह की जो कानून साजी है ये नहायत सोच समझकर, नहायत गौर व फिक्र के बाद की जानी चाहिए, उजलत में नहीं की जानी चाहिए। लिहाजा इस बिल को अगर आपने भेजना है तो आप इसको कमेटी में भेज दें। PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान सेनेट ने भी इसके ऊपर शदीद तरीन एहतजाज किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने इस बिल को ड्रॉप कर दिया है। अब इस बिल का फैसला क्या होगा, मुस्तकबिल का फैसला, वो तो यकीनी तौर पर अब कमेटी में से जो रिपोर्ट आएगी सामने उसके ऊपर ही हो सकता है। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त यही इम्कान नज़र आ रहा है कि ये जो बिल है ये शायद अब किस्सा पारीना बन जाए। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये जो सेशन चल रहे हैं इस वक्त नेशनल असम्बली के, ये यकीनी तौर पर अलविदाई सेशन है, टाटा गुड बाय के सेशन हैं। और खबर ये भी आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब के इस अलविदाई सेशन से खिताब के लिए जो मुमकिना तौर पर 8 अगस्त को होगा, जिसमें पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, नेशनल असम्बली के अरकान असम्बली भी मौजूद होंगे, सेनेटर्स भी मौजूद होंगे, और इस सेशन में शहबाज शरीफ साहब धांसू किस्म का कोई एक अलविदाई खिताब करेंगे। और इस खिताब के लिए
جو تقریر ہے وہ لکھی جا رہی ہے، اور اس تقریر کے لکھنے کے لیے کچھ خاص قسم کے جو جذباتی سینٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑا جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سخت قسم کی یا بہت ہی جذبات سے بھرپور وہ جو ہے فکر بازی لکھتے ہیں، وہ لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اصل میں مسئلہ تقریر لکھنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے شہباز شریف صاحب کا۔ شہباز شریف صاحب کو جتنی مرضی اب تتی تقریر لکھے دیں، وہ اس کے اندر اپنی طرف سے ایسا فیوژن کرتے ہیں کہ وہ اچھی خاصی تتی تقریر بھی اس طرح ٹھنڈی ٹھار سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تقریر شاید کرنا ان کو آتی نہیں۔ اگر یہ تقریر بلاول کرے تو وہ آگ لگا دے، یہ تقریر اگر مریم صاحبہ کریں تو وہ آگ لگا دیں، لیکن شہباز شریف صاحب آگ بھی برسانا شروع کرے تو اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی برف باری ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس تقریر کا وہ کہہ تو رہے ہیں لوگ کہ دھانسو قسم کی تقریر ہوگی، لیکن بظاہر اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور 5 نام کی تصدیق کی تھی خواجہ آصف صاحب نے، اور آج خورشید شاہ صاحب نے بھی جو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر لیڈر ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ابتدائی طور پر 5 ناموں کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے، اور ہفتے تک تقریباً ایک ویک کے دوران ہی اس میں سے کسی ایک نام پر اتفاق کر لیا جائے گا، اور پھر اس نام کو باقی حکمران اتحادی جماعتوں کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا، اور جو کنسلٹیٹیو پروسیس ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ 8 اگست کو جو ہے وہ ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے آخری خطاب کریں بطور پرائم منسٹر، اور اس بات کا بھی انہوں نے تصدیق کی کہ 9 اگست کو اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جناب یہ جو الیکشنز ہیں یہ 60 دن کی بجائے 90 دن کے اندر ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران اتحاد کے اندر یہاں تک ایک یکسوئی پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب ایکسپریس نیوز کی خبر ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت جو گفتگو ہے نچلے لیول کے اوپر ٹیئر 2 لیڈرشپ میں وہ کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے، اور یہ جو 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے، اس کمیٹی نے بہت سارے حد تک چیزوں کو جو ہے فائنلائز کر بھی لیا ہے، اور اس کے لیے کچھ سفارشات بھی انہوں نے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے لیے تیار کی ہیں، اور تقریباً 15 حلقے پنجاب کے اندر دونوں جماعتوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ ذرا تھوڑی سی اب آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے لیے جو انتخابی میدان ہے اس کے سجنے کے بہت زیادہ امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ انتخابی میدان سجنے کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ انتخابی میدان سے آؤٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کیسز کے ان کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ ممکنہ طور پر اسی ہفتے 1.5 ہفتے کے دوران ہونے ہیں۔ لہٰذا یہ جو گیم ہے یہ اب ذرا کچھ فائنل سٹیجز پر آ گئی ہے، لہٰذا اس سارے سینیریو میں وہ جو دروازہ ہے جہاں سے خیر ملتی ہے اس دروازے کو ناک کرنا بہت ہی زیادہ ضروری تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسد کیسر صاحب جو سابق سپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، معتبر آدمی بھی ہیں، ان کے سننے میں آیا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے روابط بھی رہ چکے ہیں ماضی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اچھے ملازم ہیں۔ ان کے ذریعے ایک مرتبہ پھر کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے درمیان جو ایک کولڈ وار ہے یا جو سرد موری ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور اسد کیسر صاحب کے ذریعے ایک پیغام محبت جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھجوایا گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسد کیسر صاحب بھی اب ذرا اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں رہ گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جب پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس وقت اسد کیسر صاحب بھی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ ہی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے، جس میں پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ جماعتی عہدہ چھوڑنے کی بات انہوں نے کی تھی۔ اب تو خیر انہوں نے یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا لی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں اسد کیسر صاحب موجود تھے، لیکن اس کے بعد اسد کیسر صاحب نے جو اپنی پولیٹیکل لائن اینڈ لینتھ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے ان کی پوزیشن تھوڑی سی ذرا خراب کر دی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ پھر ابھی 2 دن پہلے اسد کیسر صاحب کی طرف سے یورپی ممالک کو خطوط لکھے گئے جہاں پر بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ اعتراضات کیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، اور پھر اسی دوران اچانک وہ رابطہ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہاں سے تو پھر جواب نہیں آنا ہوتا اچھا، اور یہ جو جواب چونکہ اچھا نہیں آیا اس کے بعد ہی اسد کیسر صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو بیان
جاری کیا گیا ہے، اور اس بیان میں اسد قیصر صاحب نے پاکستان کے مقتدر حلقوں سے باضابطہ طور پر یہ اپیل کی ہے کہ جناب یہ جو آزاد اور منصفانہ انتخابات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے۔ اسد قیصر صاحب کی طرف سے جو ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پارٹی اور عمران خان کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا جاری ہے۔ با اختیار قوتیں اور پی ڈی ایم کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروپیگنڈا کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ جتنا منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں پی ٹی آئی اتنی ہی زیادہ مقبول ہو رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم ہر ایک طریقے سے کوشش کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے مقتدر حلقے اس تناؤ اور اس کشیدہ صورتحال کو ذرا ختم کر سکیں، وہ اس ملک پر رحم کر سکیں۔ نقصان سے بچانے کی ہم نے بھرپور طریقے سے کوشش کی ہے، لیکن ہم اس کے اندر ناکام رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب اب تو یہ روٹین بن گئی ہے، چھاپے، گرفتاریاں، یہ وہ اس طرح کے جو وارداتیں ہیں، اس کا جو قانون کا غلط استعمال ہے اس کا روکے جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اسد قیصر صاحب کا اگر آپ نے یہ ویڈیو بیان دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب، اسد قیصر صاحب یا ان کے ساتھ جو اس وقت جو ٹائٹو ٹھرو رہ گئے ہیں وہ مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے اسد قیصر صاحب کی، عمران خان صاحب کی، دیگر لوگوں کی، کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلے۔ لیکن ونڈو آف اپرچونٹی کھلنے کے امکانات اس وجہ سے نظر نہیں آ رہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو پروپیگنڈا مشین ہے یہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو سامنے آ کر کسی کو کسی بات کا جواب نہیں دیتی۔ اگر روکنا ہے تو عمران خان صاحب کو روکنا چاہیے تھا نا۔ اسد قیصر صاحب آج جو اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں یہ ان کو آج سے 6 مہینے پہلے عمران خان صاحب کو روکنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب یار یہ والی لائنز اس پر آپ جا رہے ہیں، ان والی لائنز کے اوپر آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت تک اسد قیصر صاحب ان کے ہم رکابتے ساون گندے کو ہرا ہرا نظر آ رہا تھا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جناب ستہ خان ہے، عمران خان جناب کرش ہے، عمران خان محبت ہے، فوجیوں کے اندر بھی ہے، ججوں کے اندر بھی ہے، بیوروکریٹوں کے اندر بھی ہے، عمران خان کی ہوا کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ سب کچھ ایک دم بدل گیا، اور اب ان کو ہی کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ عمران خان کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا ہو سکتا ہے؟ عمران خان ہی ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، یک طرفہ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹ میں نے کل ہی آپ کو بتایا کہ وہ جوتوں کو لے کر عمران خان صاحب نے جو ایک نئی کیمپین شروع کی ہے وہ کس وجہ سے کی؟ اس وجہ سے کی کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا سپلائر پکڑے جانے والا ہے، یہ پکڑا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے پہلے ہی پری ایمپٹیو پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جناب یہ منشیات کا کیس مجھ پر ڈلنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو پری ایمپٹیو پروپیگنڈا ہے یہ خود بنانے کی ان کے اندر اچھی خاصی ٹینڈنسی موجود ہے، اور وہ ہر ایک موقع کے اوپر کچھ نیا سے نیا چیزیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ماضی میں بھی عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہی یہ جو فرنٹ لیڈنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو تقاریر یا نیریٹو بلڈنگ ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے۔ اچھا کیا برا کیا ایک قطع نظر اس بات سے، لیکن عمران خان صاحب اس سارے میدان میں موجود رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کو لیجسلیشن کے ذریعے آپ الگ نہیں کر سکتے، یہ بات بھی درست ہے کہ ہر ایک سیاسی جماعت کو سیاسی میدان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ بات بھی درست ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات پاکستان کے عوام کا ایک سیاسی اور جمہوری حق ہے، اور ان کو اپنے سیاسی نمائندے، اپنی حکومت، اپنے حکمران چننے کا اختیار ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اس عمل میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے پاکستان کا، چونکہ جس طرح کا نظام ہے یہاں پر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں کیا جا سکتا، کہ بیر نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اس کو لمٹ کر سکتے ہیں، پیچھے دھکیل سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ جو گنجائشیں ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور پہلی مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس لیول پر موجود تھی جہاں پر وہ آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھی۔ لیکن اس موقع سے عمران خان صاحب کی منتقم المزاجی اور ان کی طرف سے یہ جو
ہر ایک چیز کو کھیل سمجھ لینے کی ایک ٹینڈنسی تھی، اس نے اس ماحول کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچایا، اور 9 مئی نے تو اس سچویشن کو برے طریقے سے بدل کے رکھ دیا ہے. لہٰذا اب اس کو واپس اس سچویشن تک آنے میں کچھ ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو بیٹھ کر ہی انتظار کرنا پڑے گا. ادروائز وہ ایک مرتبہ پھر اگر آ کر اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے تو جواب وہی ملے گا جس طرح اسد کیسر صاحب کو ملا. دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نوک کیا، التجا کی، درخواست کی، رابطے رکھنے کی، ملاقات کرنے کی، لیکن نہ دروازہ کھلا نہ کھڑکی کھلی. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ اگر کسی جگہ پر نو انٹری کے بورڈ کے اوپر کوئی مٹی شٹی پڑ گئی تھی، کوئی درختوں کے پتے آگے تھے، اب اس کو بھی دوبارہ ہٹا کر نمایاں کر کے لگا دیا گیا کہ جناب پھر نہ آنا، ہوں آ گئے ہو اگے تو نہ آنا. اور یہ یقینی طور پر کسی بھی سیاسی شخصیت کے لیے ویسے بھی ایک نامناسب سی بات ہے، لیکن کیا کیا جائے، یہ حقیقت ہے. دروازہ بند ہے اور عمران خان صاحب اب شاید اس بند دروازے کو کھولنے میں ناکام ہی رہیں گے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.